इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक मां को उसके बच्चों के सामने बर्बरियत का निशाना बनाने जाने वाले हौलनाक वाक़े को अब 10 रोज़ गुजर गए हैं, मगर आज भी इस केस का मरकज़ी मुलजिम आबिद पंजाब पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। इस केस का मरकज़ी मुलजिम अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस मुलजिम की मुसद्दक़ा इतलात पर अब तक 5 शहरों में खबरें ये हैं छापे मार चुकी है, मगर हर मरतबा बताया ये जा रहा है कि मुलजिम आबिद पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। ये वो छापे हैं जहाँ पुलिस को कन्फर्म इतलात थी और मफरूर मुलजिम आबिद मौजूद है। इसके अलावा भी कई छापे मारे जा चुके हैं, मगर पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हुई है। समझ में नहीं आता कि पुलिस की ऐसी कारकर्दगी पर आदमी हंसे या रोए कि एक इंसान जो इतना बड़ा मुलजिम है, कन्फर्म इतलात पे छापे मारे जाते हैं मगर वो हाथ नहीं आता। इंसान है या छलावा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और तर्जुमान पंजाब हुकूमत का दावा ये है कि ऐसा लगता है, इन दावों से ऐसा लगता है कि मुलजिम आबिद को तो कब का गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। मैं ज़ाती तौर पर इस मरहले में इस केस की निगरानी करता रहा और 72 घंटों से भी कम वक्त में तहकीकात को मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। दिलखराश वाक़या के असल मुलज़मान कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। हमारी अपनी लाहौर की पुलिस, CTD, CIA स्पेशल ब्रांच तमाम उसके पीछे हैं, बल्कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास जितना साइंटिफिक एड मौजूद है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। मैं तो उसे पैगाम दूंगा कि तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि तुम गिरफ्तारी पेश करो। तुम भाग नहीं सकते, पासपोर्ट तुम्हारा नहीं बना हुआ, तुम्हें जहाँ पे भी हो, मुझे पता है, मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाहता कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो पुलिस इंशाल्लाह तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम गिरफ्तारी दे दो और इंशाल्लाह वो एक दिन के अंदर जो है गिरफ्तार हो। बताया जा रहा है कि कल रात पुलिस ने साहिवाल में मुलजिम आबिद की मौजूदगी पर छापा मारा, मगर मुलजिम पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया। इससे कबल कल ही पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिम आबिद ननकाना साहब में अपनी बहन के घर आया है। पुलिस के चंद एहलकार पहले ही वहां घात लगाए बैठे थे। मुलजिम आबिद को पुलिस की मौजूदगी का शक हो गया, वो फ़ौरन वहाँ से फरार हो गया, या कहते हैं कि पहुँचा ही नहीं। पुलिस की मज़ीद नफरी इत्तला मिलने के आध घंटे बाद वहाँ पहुँची और 5 घंटे तक सर्च करती रही, मगर मुलजिम खेतों में, कहा गया कि वो बांसों के खेतों में छुप गया था, वहाँ से भी वो छलावा कहीं निकल गया। इससे भी काबिल पुलिस ने ज़िला कसूर के गांव में एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया था। खबरें ये थी कि शायद वहाँ छुपा हुआ है आबिद, मगर इत्तलात के मुताबिक वहाँ भी मुलजिम ऑब्वियसली पुलिस के हाथ नहीं आया। और अब ये बताया गया है कि पुलिस ने मुलजिम के 5 रिश्तेदारों को हिरासत में ले रखा है, लाहौर मुंतकिल कर दिया है। ननकाना साहब और कसूर से पहले मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शकुपुरा और लाहौर के इलाकों में भी कई छापे मारे थे, मगर ऑब्वियसली अभी तक मुलजिम पकड़ा नहीं गया है। मुलजिम आबिद के 7 मुमकिना बहरूप पर मबनी खाके भी जारी किए गए हैं। देखना यह है कि पुलिस CPO लाहौर, जिन्होंने गैंग रेप का वाक़या पेश आती ही इस पूरे मामले में एक ब्लेम गेम का आगाज़ किया था और जिन्हें पंजाब पुलिस और हुकूमत पंजाब ने आज तक ओहदे पर रखा हुआ है, वो पुलिस अपनी जिम्मेदारी कब पूरी करती है, कब मोटरवे गैंग रेप का मफरूर और इस वक्त पाकिस्तान को सबसे मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए सबसे मतलूब मुलजिम इस बर्बरियत के वाक़े का मरकज़ी मुलजिम आबिद है। इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा लाहौर में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा कि अब क्या लेटेस्ट क्या है आबिद के हवाले से, आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है पकड़ा तो नहीं गया।
بالکل آپ درست فرما رہے ہیں خان صاحب، جتنے ابھی پنجاب پولیس کی جانب سے آپریشن کیے گئے، سرچ آپریشن کیے گئے، کھوج لگائے گئے، تکنیکی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے، تمام کے تمام جو ہے وہ فیل ہو گئے، اور آج بھی وہ اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں کہ پرفارمنس وہی ہے جو ایک ہفتہ قبل تھی، اور صفر پرفارمنس دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلے جو چھاپا مارا گیا تھا وہ لاہور میں مانگا منڈی کے قریب ایک گاؤں تھا جہاں سے وہ یہ زیادتی کرنے کے بعد وہاں پر چھپ گیا تھا. وہاں پر جو ہے پولیس کو معلوم ہوا انویسٹیگیشن ذرائع سے، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ چھاپا مارا گیا، اور اس وقت جو ہے 2 پولیس اہلکار وہاں پر موجود تھے، اور جب ان کو پتہ چلا یہاں پر ہے ہوائی فائرنگ کی، اور وہاں سے بھی جو ہے وہ مفرور ہو گیا. اس کے بعد سب سے زیادہ بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ساہیوال میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، اور وہاں پر بھی پولیس کی زیادہ نفری تعینات نہیں کی گئی. اور پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو قصور میں جو کہ رائے جنگ کا علاقہ کہلاتا ہے، راجہ جنگ میں، وہاں پر بالکل ایک ایسا علاقہ تھا کہ پیچھے کھیت ہے اور آگے سڑک تھی، اور آگے والی پولیس پہ صرف 2 پولیس اہلکار کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ملزم عابد آئے گا اور اس کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. لیکن لاہور پولیس کی جانب سے، قصور پولیس کی جانب سے، آئی جی پنجاب کی جانب سے صرف 2 پولیس اہلکاروں کو وہاں پر تعینات کیا گیا تھا، اور جب معلوم ہوا کہ وہ اندر موجود ہے تو باہر سے ایک جو کانسٹیبل تھا اس نے ہوائی فائرنگ کی، اور بیک سائڈ سے جو دروازہ کھیت کو نکلتا تھا وہاں سے وہ دروازہ کھول کے مفرور ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور پولیس جو ہے وہ صرف ہوائی فائرنگ کرنے پر جو ہے وہ لگی رہی، اور تمام تر مواقع فراہم کیے گئے کہ ملزم کو گرفتاری نہ کی جا سکے، کیونکہ پولیس کا جو تکنیکی اور کھوج کا سسٹم ہے وہ بہت یہ کہا جا سکتا تھا کہ دعویٰ کیے جاتے تھے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی، اس کو بھگانا چاہتی ہے، یہ تو غلط بات ہے. یہ ظاہر ہے کہ پولیس کے لیے اس سے زیادہ کیا امپورٹنٹ بات ہوگی کہ یہ اتنا بڑا کیس ہے، اس کا ملزم گرفتار ہو. نہیں گرفتار ہوا، اس میں کوئی نااہلیت ہے یا انکمپیٹنس ہے یا کچھ اور بات ہے، وہ تو ہو سکتی ہے، مگر یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ پولیس اس کو گرفتار نہیں کرانا چاہتی یا اس کو بھگانا چاہتی ہے. یہ تو غلط بات ہے. خان صاحب دیکھیے، قصور میں جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ اس کے رشتہ دار ہیں اور یہاں پر موجود ہے، کیونکہ جو شفقت علی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بہنوئی اور بہن کو جو گرفتار کیا گیا، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مقامات ہیں جہاں پر وہ چھپ سکتے ہیں. جب پولیس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہاں پر موجود ہے اور یہیں پر اس کی جو ہے وہ اس نے شام کو 7:30 اور 8 بجے کے قریب پہنچنا ہے، تو پولیس کی جانب سے کیوں 2 پولیس اہلکار وہاں پر تعینات کیے گئے اور پھر کیوں ہوائی فائرنگ کی گئی؟ وہاں پر اگر نفری لگاتے تو وہاں پر گرفتار کیا جا سکتا تھا. اور اس کے بعد لاہور پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم اس کی گرفتاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے ایکشن پلان میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں. وہ ایکشن پلان یہ تھا کہ جہاں پہ اس کی معلومات ملے گی، تمام تر جن مقامات پر پولیس یہ سمجھتی تھی کہ وہاں پر ہو سکتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اقدامات کیے، لیکن وہاں سے بھی گرفتار نہ ہو سکے. ویسے تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور شاید ایسے ہی ہوگا کہ آج نہیں تو کل یہ ملے گا، لیکن کتنا اس بات پہ بھی فوکس ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ ایسے ماحول میں، ایسے موقع پہ مقابلہ بھی ہو جاتا ہے، ایکسچینج آف فائر بھی ہو جاتا ہے، ملزم ہلاک ہونا پنجاب میں، پاکستان میں اس قسم کے معاملات میں کوئی ایک اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے بھی خاص طور پہ کہا کہ اس میں کوئی ایکسٹرا جوڈیشل چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پولیس کی یہ کوشش ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کریں. بالکل ایسے ہی ہے. جو صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت ہے، ان سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس تمام تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو زندہ گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا ریمانڈ لیا جائے، اس سے مزید جو ہے وہ تحقیقات کی جا سکے، کیونکہ یہ ملزم ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس کی گرفتاری. جب اس کو گرفتار کریں گے تو اس کے ساتھ جو گینگ ہے، ان کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے گینگ کے کچھ افراد جو ہے وہ سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہاں پر بھی جا کے چھپتا تھا. وہاں پر بھی ہم نے ٹیمیں روانہ کر دی ہیں، کیونکہ اگر پنجاب سے مفرور ہو کے وہاں پہ بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ گرفتار اگر زندہ کرتے ہیں تو مزید انویسٹیگیشن میں بہت سارے انکشافات سامنے آ سکتے ہیں، اور اس جو ہے وہ گروپ میں جتنے بھی افراد ہیں، تمام افراد کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، تاکہ اس سے منسلک جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو اس طرح کے جو ہے شیطان صرف رکھتے ہیں، ان کے تمام کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکے. جی یقیناً بہت بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے پنجاب پولیس کے لیے، جہاں پر یہ پاکستان کا سب سے مطلوب شخص، اس کی تلاش جاری ہے. یہ وہی شخص ہے جو کہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے پہ ہونے والی بربریت کا مرکزی ملزم ہے، عابد. اور کہا ہی جا رہا ہے، یہ بھی آپ نے سنا کہ تقریباً 1 درجن کے مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں، مگر یہ شخص ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے ابھی کہا حسن رضا سے بھی، آج نہیں تو کل یہ شخص پکڑا جائے گا.
پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک کیس میں نہیں کئی اور کیسز میں اس سے پہلے ملوث رہا ہے. یقیناً اس کو پکڑ کے تحقیقات تفتیش اور پھر اس پورے معاملے کی جڑ تک پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس قسم کے معاملات کی بے کنی کرنے کی کوئی پالیسی بن سکے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب حکومت نے دعویٰ کیا ہے اور اگر یہ دعویٰ صحیح ہے اور یہ ثابت آگے چل کے صحیح ہوتا ہے تو یقیناً یہ بہت اچھی چیز ہے کہ لاہور میں تمام تعمیراتی پروجیکٹس کسی بھی گھر کے لیے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوگا اور پھر جو مختلف ڈپارٹمنٹس کی این او سیز لینی ہوتی تھی 17 ڈپارٹمنٹ وہ بھی ایک چھتری تلے اب جمع کر دیے جائیں گے. گویا کہ ایک جگہ سے سب کچھ ہو جائے گا اور معینہ مدت کے اندر اپروولز بھی مل جائیں گی. ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. لاہور کی یہ کیفیت آپ کو دکھائیں گے اور اس کی معلومات حاصل کریں گے تھوڑے سے وقت کے بعد. وزیراعظم عمران خان کمیٹڈ ہیں, دن رات محنت کرتے نظر آتے ہیں کہ ملک میں تعمیرات کی ایکٹیویٹی شروع ہو, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو اور ان کا جو تاریخی کنسٹرکشن پیکج ہے اس کے اثرات ہر جانب نظر آئیں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی بدولت دوسری 40 متعلقہ انڈسٹریز بھی اٹھ جاتی ہیں اور وہاں پر ایک نئی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے جو ملک کی معیشت کے لیے اس کو سدھارنے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. عمران خان حکومت نے پچھلے 2 سال میں اس انڈسٹری کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں اس کے لیے یقیناً بہت کام کیا ہے. بلڈرز کے لیے تعمیراتی پیکج متعارف کرائے گئے, بینکس کو عام صارف کے لیے ہاؤسنگ فائنانس فراہم کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اس کے لیے اب فور کلوجرز لا بھی موجود ہے جس کو کہ اب زیادہ مستحکم کیا گیا ہے. گویا ملک میں کنسٹرکشن انڈسٹری اور تعمیرات سے متعلق کاروباری سرگرمی کا ایک شاندار ماحول بنانے کی کوشش کی ہے پرائم منسٹر نے اور ہر جمعرات کو انہوں نے ایک ادارہ ترتیب دیا ہے NCOC کی طرح کا, جیسے کہ نیشنل جو کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر تھا کووڈ کے حوالے سے, ایسے ہی تعمیرات کے لیے اور ہر جمعرات کو وہ ملک میں کنسٹرکشن کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ تعمیراتی پروجیکٹس جلد از جلد منظور ہونا شروع ہوں اور اس کے لیے جو تعمیراتی صنعت سے منسلک لوگ ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ شکایت رہی تھی کہ جو اپروولز ہوتے ہیں پروجیکٹس کی وہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے اور اس کے لیے خاص طور پہ یہ عام بات تھی کہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں رشوت ستانی کا ایک بہت بڑا بازار گرم ہوتا تھا. اسلام آباد میں CDA, لاہور میں LDA اور پھر یہاں پہ کراچی میں تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, تو وہاں پہ تو ریکارڈ توڑ کرپشن ہے جہاں پہ منظور کاکا جیسے کیریکٹرز نے جنم لیا تھا. اسی لیے وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ اس پروسیس کو ہر صورت میں اس کو سموتھ کیا جائے اور اب اس سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اس میں پنجاب حکومت نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. پنجاب میں تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس آن لائن پلیٹ فارم کے اجرا سے بلڈرز, ڈیولپرز, آرکیٹیکٹس اور شہریوں کو نجی یا کمرشل تعمیرات کے لیے اجازت نامے سے ایک کلک کے ذریعے میسر ہوں گے اور ان کے لیے ون ونڈو آپریشن ہوگا. یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آن لائن پورٹل کے علاوہ پنجاب میں کنسٹرکشن سے جڑے اجازت ناموں اور NOC کے حصول کے لیے ایک جدید ون ونڈو سسٹم کام کر رہا ہے. اب اس پورٹل کے ذریعے عوام گھر بیٹھے تعمیراتی شعبے سے متعلق خدمات ایک کلک پر حاصل کر سکتے ہیں. تعمیراتی شعبے کے لیے ون ونڈو سسٹم اور آن لائن پورٹل کا قیام رشوت کلچر اور ریڈ ٹیپزم کے خاتمے کے لیے ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو. جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ نقشوں کی منظوری, تکمیل اور تعمیر کے لیے سرٹیفکیٹ 30 دن میں حاصل کیے جا سکیں گے. زمین کے استعمال میں تبدیلی کی NOC کے لیے 45 دن لگیں گے اور رہائشی سوسائٹیوں کے اجازت نامے کے لیے 60 سے 75 دن کے اندر ان کو اپروو کر لیا جائے گا. ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے اور لاہور میں بھی ہو جائے. ہمیں بتایا گیا کہ یہ عمل پشاور میں بھی جاری ہے, وہاں پر بھی اس قسم کی پیش رفت کی گئی ہے. مگر ظاہر ہے کہ پاکستان میں جب یہ تعمیراتی انڈسٹری کی بات ہوتی ہے تو کراچی کا بہت بڑا کردار ہے, بڑا کلیدی کردار ہے. کراچی میں جہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ ایک پہاڑی عمل ہے, یہ ہمالیائی عمل ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے بلڈرز کو باقاعدہ رقوم مختص کرنی پڑتی ہیں. ایک پروجیکٹ کا ایک بڑا حصہ مختص کرنا پڑتا ہے صرف رشوت دینے کے لیے, اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت کا جو نظام جس انداز سے کام کرتا ہے. یہاں پر بھی کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر کی کسی صورت سے یہ معاملہ جو ہے یہ ون ونڈو ہو جائے اور یہ رشوت سے کم ہو جائے یا پاک ہو جائے, تو اس سے اچھی کیا بات ہے. لاہور میں کیا کیا گیا ہے یہ پوچھیں گے جناب راجہ یاسر ہمایوں صاحب سے جو صوبائی وزیر ہے برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی. بہت بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تو یہ فرمائیے گا ایک چھوٹا سا سناپسس اگر آپ دے دیں کہ یہ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے اس وقت سروسز لانچ کی کیا ہیں, یہ اگر ایک بریفلی اگر سناپسس دے دیں.
جیسے خان صاحب آپ نے آلریڈی بتایا کہ جو کنسٹرکشن کی صنعت ہے اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ریڈ ٹیپزم اور پھر مختلف فائلز کو کلیئر کروانے کے لیے ہر محکمے میں رشوت دینی پڑتی ہے اور جو جینوائن انویسٹرز ہیں دے ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اٹ اور ان کو بہت بڑی پرابلم ہے اگر وہ اس میں آ بھی جائیں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے ای گورننس از دا بیسٹ میتھڈ اور جتنی ہیومن انٹریکشن آپ کم کرتے ہیں لوور لیول کی کرپشن اتنی کنٹرول ہوتی ہے اور نہ صرف ریڈ ٹیپ کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس ریڈ ٹیپ کی وجہ سے جو لوگ کلیریکل سٹاف فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ بالکل آؤٹ آف ایکویشن ہو جاتے ہیں. تو ہم نے یہ جو ون ونڈو آپریشن شروع کیا ہے پنجاب میں اور شروعات آف کورس لاہور سے کی ہے اس میں بنیادی طور پہ تمام جو 17 محکمے ہیں جو انوالوڈ ہیں اس میں ان تمام کے این او سی ان کو ایک ونڈو سے مل جائیں گے اور ان کے لیے گویا کہ ان کو جو واٹر کی این او سی چاہیے تھی جو ان کو گیس کی این او سی چاہیے تھی جو ان کو بجلی کی این او سی چاہیے تھی جو ان کو سیوریج کی چاہیے تھی جو ٹریفک کی چاہیے تھی جو اور دوسرے ادارے اب وہ ان الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں نہیں جائیں گے لاہور میں. ایگزیکٹلی جی ان کو صرف اپنے ای خدمت مراکز جو آلریڈی پی آئی ٹی بی نے قائم کیے ہوئے ہیں وہاں جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کریں گے اور جو محکمے ہیں وہ پابند ہوں گے کہ اگر 30 دن میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے اور مختلف اور ٹائم لائنز ہیں لیکن 30 days بیسک ٹائم لائن ہے اس میں جب نہیں کریں گے تو وہ اس کو تصور کیا جائے گا کہ وہ اپرووڈ ہے. تو اس لیے وہ ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اس کو کریں اور اگر کوئی آبجیکشن بھی ہے تو وہ بھی مانیٹر ہو رہی ہوگی. تو راج صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک عام آدمی جس کو اپنا گھر بنانا ہے یا ایک دوسرے لوگ جو خاص طور پہ جو بلڈنگ پلانز ہوتے ہیں جو ان کی اپروول چاہیے ہوتی ہے جو کہ آئی گیس کے ایل ڈی اے کے اندر ہوتی ہوگی وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو یہ ناممکن عمل تھا اور ہر مرحلے پہ آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے جیسے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ رشوت کے بغیر ہوا کرے گا کیا؟ جی انشاءاللہ بالکل نہ صرف ہوا کرے گا بلکہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے جی اور انڈیویجولز کے لیے تو اور زیادہ آسانی ہے کیونکہ ظاہر ہے بلڈرز کے پاس تو سٹاف بھی ہوتا ہے کنیکشنز بھی ہوتے ہیں. ایک جو انڈیویجول کوئی مکان یا اپنا ایک ان کا کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ان کو جتنی پرابلمز پیش آتی تھی میرا خیال ہے دس ول بی اے پرفیکٹ سولوشن اور ایک گڈ گورننس کی طرف اور ایز آف ڈوئنگ بزنس دونوں کی طرف ایک یہ بہت بڑا قدم ہے. تو ابھی اس سلسلے میں آپ کے پاس یہ پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے اور پھر اس کو آپ نے ٹیسٹ رن وغیرہ کیا کیونکہ اب اتنی بڑی یہ چیز ہو رہی ہے اس میں ہکپس ہونا اور پھر یہ ساری چیزیں کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو جو اس کو اسموتھ چیزیں چلے اس کے لیے تو بہت انٹینس آپ نے پریپریشن کری ہے کرنی چاہیے ویسے تو اس کے لیے. جی ایگزیکٹلی مکمل طور پہ پریپیئرڈ تھے جی ہم اور لاہور میں جو لانچ ہوا ہے بڑا اسموتھلی فنکشنل ہے اور میرا خیال ہے اگر لاہور میں کامیاب ہو گیا تو باقی چھوٹے اضلاع میں اس کو ریپلیکیٹ کرنا وڈ بی نو ایشو ایٹ آل. تو ابھی تک تو کوئی ہکپس نہیں ہے اور اللہ کے فضل سے بڑا اسموتھ آپریشن جا رہا ہے اور وی آر ویری سیٹسفائیڈ ود دس. تو اس کو بہرحال آپ کو پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی کرنا ہوگا نا جی راولپنڈی یا فیصل آباد ملتان وغیرہ. جی بہت جلد اس میں نہیں جی ہم تمام اضلاع میں اس کو کر دیں گے ریپلیکیٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئی ٹی سولوشنز کو ایک دفعہ پروف آف کانسیپٹ ہو جائے تو پھر ریپلیکیٹ کرنا از نو ایشو. انشاءاللہ یہ بہت جلد تمام اضلاع میں آ جائے گا. اچھا اس کے لیے آپ کے پاس ریسورس تھی ایک تو ایچ آر اور ایک ہارڈ ویئر اور پھر آبویسلی آئی بلیو کہ اس کے لیے آپ کو اسپیسیفک سافٹ ویئرز بھی چاہیے ہوں گے تاکہ اس سسٹم کو جیل کرے ایک دوسرے کے ساتھ ایک پراپر ایکو سسٹم بنے. یہ خان صاحب سافٹ ویئر تو ظاہر ہے آبویسلی سب سے پہلے ڈیولپ ہو گیا اور جب اب سافٹ ویئر ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا یا کسی اور اضلاع میں چلانا تو اٹس نو ایشو ایٹ آل. ہیومن ریسورس کی اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کیونکہ اداروں کے پاس آلریڈی ہیومن ریسورس تو تھی ہم نے صرف ان کو ایک طرح سے انٹیگریٹ کیا ہر چیز کو اور ان کے لیے ایک آٹومیٹڈ جو ہے مانیٹرنگ کا سسٹم ڈیولپ کیا جس کے بعد ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اوائڈ کر سکیں سسٹم کو. بیسیکلی میرا خیال ہے کہ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ ای گورننس بہترین سلوشن ہے لوور لیول پہ کرپشن کو کنٹرول کرنے کا اور نہ صرف یہ بلکہ ہم نے مختلف محکموں میں ای ٹرانسفر سسٹم ٹرانسپیرنسی آ گئی ہماری ٹرانسفرز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہائر ایجوکیشن اور متعدد منصوبے ہیں جس کے لیے آپ کو پورا پروگرام چاہیے ہوگا ڈسکس کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب راجہ یاسر ہمایوں صاحب صوبائی وزیر پنجاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمارے ساتھ ہے. سننے میں بڑا ایمبیشس پروجیکٹ لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے اور اسی انداز میں عمل درآمد ہو جائے انہی وعدوں کے مطابق عمل درآمد ہو جو کہ بتائے گئے ہیں جو دعوے کیے گئے ہیں
یقیناً یہ بہت اچھی اور بہت روشن مثال ہوگی، کیونکہ بہت بڑا شہر ہے لاہور، اور اگر وہاں پہ اس قسم کا سسٹم ہو جائے تو پھر کراچی والے مجبور ہوں گے کہ اس کو فالو کریں۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں آج ایک فیصلہ کن موڑ آیا، جب خبریں آئیں کہ جج صاحب کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ مبینہ طور پر لندن میں 3 جائیدادوں کی باقاعدہ منی ٹریل نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ایف بی آر نے انہیں کنسیلمنٹ کا مرتکب قرار دیا، اور جس کی وجہ سے ایف بی آر کی انکوائری نے سرینا عیسیٰ کو 3 کروڑ 50 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترمہ سرینا عیسیٰ نے اپنے خط میں اس فیصلے پر اپنی شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے 14 ستمبر کو جاری کیے گئے 164 صفحات کے فیصلے کو یہ غیر قانونی ہے، اور وہ خود پر واجب الادا 3.5 کروڑ روپے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیفیشل ٹیکس لائبلٹی ہے جو کہ مجھ پر رکھی گئی ہے۔ محترمہ سرینا عیسیٰ نے ایف بی آر کے کمشنر ذوالفقار احمد کو اپنے کیس کے سلسلے میں غیر مجاز قرار دیا، ایف بی آر کے نوٹسز کو ہراساں کرنے کا ذریعہ کہا، اور کہا کہ کسی نوٹس کے درمیان 15 دن کا وقفہ نہیں دیا گیا، ان کے والد کے انتقال کا بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ ایف بی آر نے انہیں سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ دیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے محترمہ سرینا فائز عیسیٰ نے۔ 3 ماہ قبل 19 جون کو 10 رکنی فل بینچ کے سپریم کورٹ کی فل بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بدیال سمیت 7 ججز نے الزامات کی تحقیقات کا معاملہ ایف بی آر کو بھجوانے کا حکم دیا تھا، اور فیصلے میں لکھا تھا کہ ایف بی آر کی رپورٹ کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو ایکشن لے کے آرٹیکل 209 کے تحت مزید کارروائی کر سکتی ہے۔ اسی اکثریتی فیصلے میں قرار دیا گیا تھا کہ ایف بی آر 60 دن میں کارروائی مکمل کرے گی، ہر پراپرٹی کی وضاحت کے لیے الگ الگ نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ عمل ہو گیا، اور جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آج یہ خود محترمہ سرینا عیسیٰ نے اس کی اطلاع دی ہے کہ 164 صفحات کا فیصلہ آ چکا ہے، اور ان پہ 3.5 کروڑ روپے کی ٹیکس لائبلٹی مقرر کر دی ہے ایف بی آر نے۔ اب کیا ہوگا اس سلسلے میں؟ جب یہ فیصلہ 10 رکنی بینچ کا آیا تھا، ہمارے پروگرام میں بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون نے بتایا تھا، کیونکہ یہ تینوں کی تینوں پراپرٹیز ایڈمیٹڈ ہیں، اس کی اونرشپ ایڈمیٹڈ ہے، اس کی پرچیز ایڈمیٹڈ ہے، اس کے ویلویشن ایڈمیٹڈ ہے، اور اب صرف اور صرف ذرائع بتانے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہ فنڈز آئے، جو خریدار تھے ان پراپرٹیز کے، اور انہوں نے کن فنڈ سے یہ جائیدادیں خریدیں، اور یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان سے انگلینڈ کس طرح گئے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے منی ٹریل نہیں آئی اور وہ جسٹیفیکیشن نہ آئے تو وہ سارا کا سارا معاملہ ایف بی آر والے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجیں گے، اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی مرضی ہے وہ آگے جو ہے کوئی پروسیڈنگز جج صاحب کے خلاف کرتی ہے نہیں کرتی، وہ سارا کا سارا تعلق اب گورنمنٹ سے بالکل نہیں ہے۔ اس پورے معاملے پہ گفتگو کریں گے، ماہرانہ پروفیشنل رائے حاصل کریں گے۔ جناب ذیشان مرچنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نامور ٹیکس ایکسپرٹ ہے، ٹیکس امور کے، اور صدر بھی ہیں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ ذیشان مرچنٹ صاحب۔ یہ فرمائیے گا، جب ایف بی آر اس قسم کا آرڈر ایشو کرتی ہے تو جیسے کہ فروغ نسیم کہہ رہے تھے، ہم یہ گمان کریں گے کہ محترمہ سرینا عیسیٰ جو ہے وہ اپنی جو سورس آف یہ پراپرٹیز تھیں جو بائی کی گئی ہیں، یا اس کا جو منی ٹریل ہے وہ نہیں دے سکی، جس کی وجہ سے ان کو کنسیلمنٹ کا مرتکب قرار دیا گیا، اور پھر ان سے 3.5 کروڑ روپے کی ٹیکس لائبلٹی کا ڈیمانڈ کر دیا گیا۔ تو یہی پہلا حکم ہوتا ہے جب بھی ایف بی آر کی کوئی کارروائی ہوتی ہے کہ محترمہ سرینا عیسیٰ اس کیس کے اندر مطمئن نہیں کر سکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلا سٹیج یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ اس میں جو ہے کمشنر جو ہے خود نوٹس ایشو کریں گے، خود ان کو موقع دیں گے، اور موقع دینے کا جب ان کے جوابات گویا کہ اس کے جو بنیادی پیرامیٹرز ہیں وہ خود سپریم کورٹ نے ہی طے کیے تھے۔ جی بالکل طے کر دیا، ٹائم فریم بھی انہوں نے طے کیا تھا کہ اتنے دنوں کے اندر یہ آرڈرز کو پاس ہونا ہے، اور اس میں جو ہے ان کو پراپر اپارچونٹی دی جائے، اپارچونٹی کے بعد ان کا جواب لیا جائے، جواب لینے کے بعد اس کی بیسس پہ ایک آرڈر پاس کیا جائے۔ تو یہ تھا فرسٹ آرڈر بائی دا سپریم کورٹ۔ اس کے بعد کمشنر صاحب نے ان کو نوٹس دیا، نوٹس کے بعد ان کے رپلائی یا نان کمپلائنس کی بیسس پہ ایک جو ٹائم لیمیٹیشن تھی اس کے اندر اس آرڈر کو پاس کیا گیا۔ اب جب آرڈر پاس ہوتا ہے تو اس میں یا تو انہوں نے اپنے
जो उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको जस्टिफाई किया, या अगर वो जस्टिफाई नहीं कर सकी तो जितना अमाउंट को वो जस्टिफाई नहीं कर सकी उसकी बेसिस पे एक ऑर्डर पास कर दिया गया और एक टैक्स लायबिलिटी को अब क्रिएट कर दिया। उन्होंने अपना आज जो तहरीरी रद्दअमल दिया है मोहतरमा ने, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी ज़रई इनकम को तस्लीम नहीं किया। मैंने बताया था कि ये मेरी जो सोर्स है वो मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। देखिए, एग्रीकल्चर इनकम हो या ना हो, अगर एग्रीकल्चर इनकम थी तो उनका फर्ज था कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसको डिक्लेयर करती। सन 2014 ऑनवर्ड्स अगर आपको एग्रीकल्चरल इनकम का इफेक्ट अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लेना है तो आप उस वक्त ही ले सकते हैं कि जब आपने प्रोविंशियल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हो और उसकी बेसिस पे प्रोविंशियल इनकम टैक्स पे किया हो, और उसकी एविडेंस अगर आप साथ में लगाएंगे तभी वो एग्रीकल्चरल इनकम का इफेक्ट आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में ले जा सकते हैं और उसी की बेसिस पे आप उसको अपने एसेट्स में ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने वो प्रोविंशियल इनकम टैक्स नहीं पे किया तो एफबीआर उसको एग्रीकल्चरल इनकम तस्लीम नहीं करेगा, उसको नॉर्मल इनकम तस्लीम किया जाएगा और उस नॉर्मल इनकम पे फिर टैक्स एफबीआर वसूल करने का हक रखता है। अब अगर ये फरमा रही हैं कि इनके पास एग्रीकल्चरल इनकम थी, अगर उन्होंने डिक्लेयर नहीं की अपने रिटर्न्स में, सबसे पहले तो ये कंसीलमेंट हो गया, और अगर डिक्लेयर की है और उस पर प्रोविंशियल इनकम टैक्स नहीं दिया तो वो फिर एक दूसरा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि अगर वो टैक्स नहीं पे किया तो वो फिर टैक्सेबल इनकम हो गई और उस पर टैक्स नहीं दिया तो वो टैक्स ले सकते हैं। तो ये कहना कि मेरी एग्रीकल्चरल इनकम थी, ये एक बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट है। जब तक वो एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लेयर ना हो, एग्रीकल्चरल इनकम कैसे पता चलेगी? टप्पेदार होते हैं, वो सर्टिफिकेट्स देते हैं कि आपकी इतनी इनकम हुई है। अच्छा, आप वो डिक्लेयर करते हैं, उसके बेसिस पे एक असेसमेंट ऑर्डर पास होता है। अगला प्रोसेस क्या होगा? जो कि मैं जब चेक कर रहा था तो मुझे बताया गया कि जी, क्योंकि शुरू में मीडिया में ये आ गया कि पेनल्टी लग गई, तो बताया गया कि पेनल्टी का तो ये मरहला ही नहीं है, ये तो एक ऑर्डर पास होता है, वो पेनल्टी है। और बड़ी मिस रिपोर्टिंग हुई, कहा कि पेनल्टी लग गई, और फिर कहा कि जी पेनल्टी नहीं लगी है। पेनल्टी का प्रोसेस क्या होता है? जब क्या इसके लिए मस्ट है कि मैं आपको फॉलो करना? सबसे पहले एक ऑर्डर पास होता है जो इनके केस में हो गया। अब कंसीलमेंट साबित कर दी एफबीआर ने, अब वो कंसीलमेंट की बेसिस पे पेनल्टी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। पेनल्टी की प्रोसीडिंग मिनिमम 100% ऑफ द टैक्स डिमांड है, यानी जितना टैक्स अगर उन पे पेनल्टी लगती है, या वो कहें अगर के पेनल्टी है तो कम से कम 3.5 करोड़ रुपए होगी, और होगी, मजीद लग जाएगी, तो ये 7 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब लेकिन इनके पास, मिसेस सलीना ईसा के पास जो है एपेलेट फोरम पूरा मौजूद है। अब सबसे पहले उनको 30 दिन के अंदर कमिश्नर अपील के पास वो अपील फाइल कर सकती हैं। अपील फाइल करने के बाद वो एक स्टे एप्लीकेशन, स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकती हैं। अगर कमिश्नर अपील ये समझेंगे कि हाँ इसमें जेन्युइन कॉजेज हैं और उनको जेन्युइन हार्डशिप है और इनका केस एक प्रॉपर केस है, तो वो कमिश्नर अपील स्टे दे सकते हैं। वो जब प्रोसीडिंग स्टे हो जाएगी तो वो 60 दिन का मैक्सिमम स्टे हो सकता है। उस दौरान अगर कमिश्नर अपील फैसला कर देंगे, इनके अगर खिलाफ होता है तो फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल का फोरम है, वहाँ पे वो मज़ीद 60 दिन उनको और मिल जाएंगे कि वो अपील फाइल कर सकती हैं। और अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल भी इनके खिलाफ फाइल करता है तो सिर्फ क्वेश्चंस ऑफ लॉ के ऊपर ये हाई कोर्ट को रजू करेंगी और फिर सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो एपेलेट प्रोसीजर इनके पास पूरा मौजूद है कि ये लायबिलिटी जो अभी इनके ऊपर लगी है ये फाइनल नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद कमिश्नर अपील, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल, और अगर क्वेश्चंस ऑफ लॉ आते हैं तो हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज वो एपेलेट ट्रिब्यूनल पे अगर क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट पे हर चीज़ डिसाइड हो जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी बंद। और इस किस्म के मामलात जो हैं ये तो हज़ारों की तादाद में कमिश्नर अपील के पास और एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के पास होते होंगे, ऑर्डर्स तो रोज़ाना पास हो रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो मैं समझता हूं कि एक मिसिंग लिंक उनकी तरफ से रहा, मिसेस ईसा की तरफ से, कि अगर वो रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थी तो उनके ऊपर ये लायबल था कि वो अपने डोमेस्टिक और फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर करें।
اگر ان کی کوئی ایگزیمپٹ انکم بھی تھی وہ بھی انہیں ڈکلیئر کرنی تھی انکم ٹیکس ریٹرن. بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ، صدر کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. منسلک کا معاملہ ہے آج کل کے حوالے سے، اور وہ یہ کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ نے نیا قانون پاس کیا ہے. یہ FATF کا تقاضا تھا، لیکن بہرحال یہ بہت سخت قانون ہے پاکستان میں. وہ تمام معاملات جن کا منی لانڈرنگ سے تعلق ہے، یہ آئندہ کا زمانہ بہت ہی مشکل زمانہ ہوگا. اور خاص طور پہ اس وقت جو پاکستان میں احتساب کا عمل جاری ہے، اس میں درجنوں ایسے معاملات ہیں جن کا منی لانڈرنگ سے تعلق ہے. سینکڑوں ملزمان ہیں، ہائی پروفائل سیاستدان اس کے ملزم ہیں. یہ بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بات کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. منی لانڈرنگ کے حوالے سے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، دھواں دار اجلاس میں، اپوزیشن کی بدترین مخالفت کے باوجود نئے قوانین کی منظوری ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. نہ صرف یہ کہ FATF کا تقاضا تھا، FATF کا مطالبہ تھا کہ اس انداز کا قانون پاکستان میں بنایا جائے جس کو کہ اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ اندھا قانون ہوگا، کہ جس کی وجہ سے منی لانڈرنگ کی روک ٹوک ہو سکے، منی لانڈرنگ میں ملوث لوگوں کے خلاف کارروائی ہو سکے. اب کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے جس کو اپوزیشن اندھا قانون کہتی تھی، گویا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ میں، نیب کے ہاتھ میں ایک بہت ہی مضبوط ہتھیار ہاتھ آ گیا ہے. اور اب اس حوالے سے بہت اہم پیش رفت ہوگی جو کہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں. اسی دوران بہت ہی امپورٹنٹ کیسز ہیں، زیر تفتیش ہیں. منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے لاہور میں بھی کیسز ہیں. یہ سب میگا کرپشن کے کیسز ہیں اور ان کے جو ملزمان ہیں وہ ہائی پروفائل لوگ ہیں. ان سب کی تحقیقات ابھی جاری ہے اور اسی دوران حکومت کے اداروں کے ہاتھ میں، نیب کے ہاتھ میں اس معاملے سے منسلکہ جو قانون تھا اس میں ایک نئی قوت آ چکی ہے. پرسوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہونے والے نئے اینٹی منی لانڈرنگ قانون نے درجنوں مطلوب ملزمان کی نیندیں اڑا دی ہیں اور قانون کے تحت منی لانڈرنگ اب کاگنیزیبل یعنی قابل دست اندازی جرم بن چکا ہے. اس جرم کے ملزمان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اب نیب کو نہ وارنٹ کی ضرورت ہوگی، نہ گرفتاری کے لیے عدالتی پروانے کی ضرورت ہوگی. اب ملزمان سے تحقیقات کے لیے 2 مراحل میں 120 دن کا عدالتی ریمانڈ لیا جا سکے گا. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت ملک میں ایک بھرپور تحقیقات ہو رہی ہے فیک بینک اکاؤنٹ، منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور پھر منی لانڈرنگ کے معاملات لاہور میں بھی ہیں، یہ سب کچھ قوانین اور نئے قوانین اور مضبوط قوانین جو ہیں یہ یقیناً اس پورے معاملے کو ایک نیا رخ دیں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پرسوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کہا تھا کہ منی لانڈرنگ کا نیا قانون FATF کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی خاطر پاس کرایا ہے. وزیر اعظم نے پیشکش کی کہ وہ ملک اور جمہوریت کے لیے اپوزیشن کی ہر خواہش ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ ہم یہ لیجسلیشن پاس کریں FATF کے لیے نہیں، منی لانڈرنگ کے لیے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی ایک رپورٹ ہے کہ ہر سال پاکستان سے 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. جب یہ پیسہ باہر جا رہا تھا کسی نے کوشش نہیں کی روکنے کی. انہوں نے استعمال کیا FATF کو اپنے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ بچانے کے لیے. یہ تو اپنے جو لیڈرز کی چوری کیے ہوئے پیسے کی حفاظت کر رہے ہیں. ان کا تو انٹرسٹ ہی الٹا ہے پاکستان سے. پاکستان کا تو انٹرسٹ ہے کہ یہ چوری کیا ہوا پیسہ واپس آئے. انہوں نے ہر قسم کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی. آخر میں یہ جا کے پھنس گئے کہ جناب منی لانڈرنگ کو نکال دو نیب کے قانون سے. اگر ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، اگر انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی تو ان کو فکر کیا چیز ہے. اپوزیشن کو پھر کہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہمارے سے کیا ہے، ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، لیکن ہم کرپشن کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت منی لانڈرنگ کے نئے قانون کو کالا قانون، غیر جمہوری قانون اور نئے نام دیتی ہے، لیکن دراصل اپوزیشن کو منی لانڈرنگ کیس میں نیب کی بلا وارنٹ گرفتاری اور تفتیش پر اعتراض ہے کیونکہ اس وقت ہائی پروفائل سیاستدان منی لانڈرنگ سے منسلک کیسز کے ملزمان میں شامل ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ میں امینڈمنٹس لے کر آئے ہیں جہاں پاور آف دا اریسٹ میں وہ پورشن ہٹایا گیا ہے جس سے آپ کو وارنٹ کی ضرورت ہے. انہوں نے جو نان کاگنیبل افینسز کو کاگنیبل بنا کے آپ کا وارنٹ کا حق ہے. تو مطلب پولیس کو وارنٹ نہیں لینا پڑے گا آپ کو گرفتار کرنے کے لیے اگر اس قسم کا الزام ہے آپ کو.
یہ کالا قانون پاس کرانا چاہتے تھے، 180 دن کے لیے بغیر کسی قانون قاعدے کے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اپوزیشن تو پہلے ہی نیب کا شکار ہے، اپوزیشن پہلے ہی نیب کے تمام مقدمات جھوٹے برداشت کر رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے۔ اپنے مفاد کے لیے بات نہیں کر رہے تھے، یہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کی بات کر رہے تھے، یہ ہم کاروباری حضرات کے مفاد کی بات کر رہے تھے۔ منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں، جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ اریسٹ بغیر وارنٹ کیس صرف مرڈر کیس میں ہوتا ہے، ہینس کرائم میں ہوتا ہے، بڑے بڑے جرائم میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالے ہیں بہت سی چیزیں فاٹف کی آڑ میں۔ آپ فاٹف لاز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے اپوزیشن کو، اپنے مخالفین کو وکٹمائز کرنے کے لیے۔ اپوزیشن کی تلملاہٹ ہے، یقیناً بہت غصہ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ سے بڑے کیسز میں اس وقت مطلوب ہیں، یا کیسز میں باقاعدہ ان کے خلاف ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں۔ اس میں سابق صدر جناب آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، فریال تالپور، اومنی گروپ کے مالکان، سندھ بینک، سمٹ بینک کے سابق صدور، 186 دوسرے ملزمان ہیں، اور کئی اس وقت درجنوں اور مزید کیسز ہیں جو زیر تفتیش ہیں۔ دوسری جانب شہباز شریف فیملی بھی آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سے رقوم کی منتقلی کے کیسز کی جکڑ میں ہے۔ شہباز شریف 21 ستمبر تک یعنی کہ پیر تک عبوری ضمانت پر ہیں، اور منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت سے سلیمان شہباز کی گرفتاری کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کی اہلیہ، ان کی صاحبزادی، ان کے داماد، ان کے دوسرے داماد کی بھی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ منی لانڈرنگ قانون پر اپوزیشن کے رویے پر معاون خصوصی احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر نے قومی اسمبلی میں ٹی ٹی سے رقم کی منتقلی اور منی لانڈرنگ اور فالودے والے کے جعلی بینک اکاؤنٹس کا خصوصی حوالہ دیا تھا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہے، آپ اس کے اندر ذاتی تحفظ چاہتے ہیں، اور وہ ذاتی تحفظ آپ کو کہاں سے ملتا ہے کہ اگر نیب کے اس عملہ کے اندر سے نیب کو نکال دیا جائے تو کون سے کیسز کے اوپر ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے، وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ بینیفیشری کون ہے ان کیسز کا۔ ایک مقدمہ نیب کا ریفرنس فائل ہوا ہے جس کو پوری قوم جانتی ہے ٹی ٹی کے ریفرنس کے نام سے۔ ٹی ٹی کیس میں کیا ہوا جناب اسپیکر؟ منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس قانون کے اندر سے اگر آج بڑے اچھے بن کے اس میں سے نیب کو omit کر دیں جو خود آپ کی حکومتوں نے ڈالا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہوگا لیڈر آف اپوزیشن جناب اسپیکر۔ اس امینڈمنٹ کے پیچھے دوسرا بینیفیشری کون ہے جناب اسپیکر؟ دوسرا بینیفیشری بنتا ہے فیک بینک اکاؤنٹس کا، جہاں پہ فالودے والے کے اکاؤنٹ میں سے اربوں روپے نکلتے ہیں، اور پھر وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فالودے والا، میں اس کو پکڑا، اس کو لے کے گیا، میں نے اس کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس میں پیسے ڈالے۔ تو مقصد یہاں پہ امینڈمنٹ لانے کا یہ نہیں ہے کہ کوئی سلامتی کی چیز کرنا چاہتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے 43 کیسز میں 11 ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں، 21 انکوائریز، 12 انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، 1 درجن کے قریب ریفرنسز ابھی اس وقت تیاری کے آخری مرحلے میں ہیں۔ ان کیسز میں 52 ملزمان گرفتار ہیں، آصف زرداری سمیت 18 ملزمان طبی ضمانت پر ہیں، میڈیکل بیل ہوئی ہے۔ نواز شریف سمیت 12 ملزمان مفرور اور اشتہاری ہو چکے ہیں، اور 18 ملزمان اعتراف کر کے نیب سے 23 ارب روپے کی پلی بارگین کر چکے ہیں۔ نیشنل بینک کے 2 سابق صدور سید علی رضا، قمر حسین انہی کیسز میں 8 ملزمان کے ساتھ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں۔ گویا کہ یہ پاکستان کی پوری تاریخ کے اہم ترین کیسز ہیں جو کہ اس وقت زیر تفتیش ہیں، یا عدالتوں میں پہنچے ہیں یا مزید پہنچنے والے ہیں، اور اسی دوران ان منی لانڈرنگ کے قوانین میں ایک بہت قابل ذکر تبدیلی، اس پورے پس منظر پہ بات کریں گے۔ ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے نامور سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ جو نیا اینٹی منی لانڈرنگ قانون بنا ہے، ایف اے ٹی ایف کا تقاضا تھا، لیکن بہرحال اس کے بہت دور رس اثرات ہوں گے ملک میں اوور آل بھی، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر مجموعی طور پہ یہ معاملات جو تھے یہ ایک گرے ایریا کے اندر چلتے تھے۔ بڑے بڑے کاروبار ہیں، مثال پہ شوگر کا کاروبار ہے جو آؤٹ آف بکس ہوتا ہے، پھر اس کو obviously جب اس کو بکس میں لایا جاتا ہے یا اس کو کسی اور استعمال میں لایا جاتا ہے تو اس کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اب یہ جو قوانین آ گئے ہیں تو اس کے پورے ملکی ماحول پہ، اور یہ جو کاروباری ماحول ہے اور اس قسم کے جو مخصوص کاروبار ہیں، بہت دور رس اثرات ہوں گے اس کے۔ جی درست ہے، آپ کا ابتدائیہ جو آپ نے یہ انٹرو پیش کیا بہت مفصل ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت معاملات کا آپ نے احاطہ کیا۔
لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہاں میں سمجھتا ہوں دو اس کے پہلو ہیں، ایک تعمیری ہے اور ایک شاید ایسا معاملہ ہے جس کے حوالے سے تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ تعمیری بات تو بالکل واضح ہے کہ اس ملک میں یقیناً کرپشن ہوتی رہی ہے، ہو رہی ہے، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں قوانین کو بہتر کرنا تھا، خواہ فاٹف کا یہ تقاضا ہو یا نہ ہو، اور یہ ہم نے ٹھیک کیا، ہم آگے بڑھے، ہم نے اس پہ غور کیا، پارلیمان کا سیشن ہوا اور ہم نے قوانین میں سختی لائی۔ اس حد تک تو بات بالکل درست ہے اور ٹھیک ہے، لیکن جو تنقیدی رویہ ہے تھوڑا سا اس پہ بھی ہم اگر نظر ڈال لیں کہ تنقید ایک تو سیاسی نوعیت کی تنقید ہے، لیکن اس سے ہٹ کر قانونی حلقوں میں بھی ایک تنقید کی جا سکتی ہے اور ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ یہ ہے، یہ قانون اب یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو مجھ پہ شبہ ہو کہ میں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور شبہ ظاہر ہے کسی ٹھوس بنیاد پر ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ گفتگو بھی سن سکتے ہیں، آپ انڈر کور آپریشن کر سکتے ہیں، یعنی کہ بہروپ دھار کر اس شخص کو کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، اس سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بات اگلوائی جائے۔ آپ کمپیوٹر سسٹمز میں داخل ہو سکتے ہیں، فون کو ٹیپ کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تمام معاملات جو تھے گرے ایریا میں تھے، ان کو غیر قانونی بھی سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ ہے کہ میجسٹریٹ سے اجازت لے کر آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ معاشرے میں ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی اچھے قانون کا اگر غلط استعمال ہوگا تو ظاہر ہے ایک افراتفری کا سما پیدا ہوگا۔ تو اس سے یقیناً لوگوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ اگر میں کسی کا میں اس کو بالکل سبسکرائب کرتا ہوں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن بیرسٹر صاحب جس معاشرے میں جب اب جس کو رد کرنے کے لیے یہ اس قسم کے آئینی قانون آئے ہیں، قوانین آئے ہیں، ایک تو ہم نے خود کیا نہیں، ہم سے کروایا جا رہا ہے، یہ تو ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پہ 6 کروڑ بینک اکاؤنٹ میں سے یہ کہا گیا تھا کہ 4 کروڑ جو ہے بے نامی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ پورے کاروبار جو ہیں وہ بے نامی ہوتے ہیں، پورے کاروباروں میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ بینکس جو ہیں وہ انسٹرومنٹ بن گئے منی لانڈرنگ کے۔ 2 بینکس کے خلاف انمٹ ثبوت موجود ہیں، پہاڑ ہیں ثبوتوں کے، سمٹ بینک کے خلاف، سندھ بینک کے خلاف، کہ کس طرح سے وہ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ تو اب اس ماحول سے نمٹنے کے لیے یقیناً اس طرح کا جو قانون آیا، ایک تو یہ کہ ہم نے کیا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب اس کی رد کرنے کے لیے، اس کو کرنے کے لیے پھر اسی قوت کا آئے گا یقیناً۔ اس میں آپ نے جیسے فرمایا ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس کا مس یوز بھی ہوگا، سب کچھ بھی ہوگا، لیکن جو اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ آفٹر آل یہ جو سب کرنے والے ہیں، یہ جو ہمارا معاشرہ، جو نظام ان ستونوں پہ کھڑا ہو گیا ہے، آفٹر آل اس کو گرانے کے لیے پھر اسی قوت سے ہمیں اس پہ حملہ کرنا ہوگا۔ یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں عدلیہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری پیدا ہو گئی ہے۔ ایک قانون جس میں اس نوعیت کی طاقت ریاست کو دے دی جائے، اس کے حوالے سے عدلیہ کی جو ایک نظر ثانی کی قوت ہے وہ بہت اہم ہو جاتی ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال نہ ہو۔ وہاں ہم عدلیہ کی طرف دیکھیں گے اور مجھے یقین ہے اور پوری امید ہے کہ عدلیہ ٹھیک فیصلے کرے گی۔ لیکن ابھی ہم نے جو حالیہ فیصلے نیب کے قانون کے حوالے سے دیکھے، وہ خواجہ سعد رفیق کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، وہاں اعلیٰ عدالتوں نے، عدالت عظمیٰ نے قانون میں جو نقائص ہیں یا قانون کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس عمل کو ہمیں جاری رکھنا ہوگا۔ نیب کے قانون کے حوالے سے پہلے ایک گفتگو جاری تھی کہ اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، کال کوٹری میں نہیں کسی کو پھینک دینا چاہیے 90 دنوں کے لیے، وہ ایک انتہائی تکلیف دہ ایک امر ہے۔ اب چونکہ نیب کو یہاں اختیار دے دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی، تو تشویش ضرور اٹھی ہے کہ نیب کے قانون میں تو ابھی وہ تعمیری اصلاحات نہیں ہوئیں جن کی نشاندہی سپریم کورٹ نے کی ہے، لیکن اس سے پہلے نیب کو اختیارات دے دیے گئے۔ نیب کی دسترس میں پہلے بھی تھی، مطلب یہ تو جیسے کہ حکومت کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ بالکل نئی شمولیت نہیں ہوئی ہے منی لانڈرنگ کے معاملات۔ منی لانڈرنگ کے معاملات تو نیب کی دسترس میں پہلے تھے۔ قانون میں ظاہر ہے کہ اب ترمیم ہو گئی ہے یا نیا قانون آ گیا ہے، ظاہر اب نیب بھی اس کو استعمال کرے گی۔ نہیں، نیب براہ راست منی لانڈرنگ کے قانون میں شامل نہیں تھا، اب ترمیم کر کے کیا گیا۔ اس سے پہلے منی لانڈرنگ ایکٹ جو 2010 کا ہے ہمارا، وہ صرف FIA کو جورسڈکشن دیتا تھا، لیکن اب FIA کے ساتھ ساتھ نیب کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے جب نیب کوئی کارروائی کرے گی تو اس کا اپنا جو قانون ہے وہ بھی حرکت میں آئے گا،
اور اس قانون میں جو طاقت حاصل ہے نیب کو وہ بھی حرکت میں آئے گی، اور جو سکم ہے اس قانون میں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے. لہٰذا اس گفتگو کو میں سمجھتا ہوں جاری رہنا چاہیے. ہم نے ایک ٹھیک قدم اٹھایا ہے، یقیناً منی لانڈرنگ کے حوالے سے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن جو خدشے ہیں ان کا بھی ایک اور آپ کی گائیڈنس چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے اتنے پروفائل کے اتنے کیسز کبھی ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھے، یک مشت جو ہے درجنوں کیسز کی تحقیقات ہو رہی ہے، سینکڑوں ملزمان ہیں، 11-12 ریفرنسز 14-15 ریفرنسز تو عدالت میں پہنچ چکے ہیں، لاہور میں الگ ہو رہی ہے، کراچی میں الگ ہو رہی ہے. جو کیسز ریفرنسز ہو گئے وہ تو ہو گئے، لیکن زیر تفتیش جتنے معاملات ہیں اس میں اب ان نئے قوانین کا اطلاق تو ہوگا نا. اب ان قوانین کو استعمال کر سکیں گے مثال کے طور پہ نیب والے؟ دیکھیں ہم قوانین میں ایک تفریق کرتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جن کو ہم پروسیجرل کہتے ہیں قانون کی زبان میں کہ وہ قاعدے کو تبدیل کرتے ہیں. کچھ قوانین ہیں جن کا تعلق حقوق سے ہوتا ہے، جن کو ہم سبسٹینٹیو لا کہتے ہیں. اب سبسٹینٹیو لا کے حوالے سے یہ بحث اٹھے گی کہ جب ایک جرم ہوا یا ایک جرم جس کے حوالے سے شبہ ہے کہ وہ ہوا، اس وقت جو قانون تھا اس کا اطلاق ہوگا. یہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے. لیکن جہاں تک پروسیجر کا تعلق ہے، تفتیش کے قواعد کا تعلق ہے، وہاں نیا قانون ضرور حرکت میں لایا جا سکتا ہے، اس کا اطلاق ہوگا. لیکن یہ بحث ضرور اٹھے گی کہ اگر اس وقت کوئی رازداری کے قوانین تھے بینکوں پر کہ سزا اس کی جب ہوگی اس وقت عدالت دیکھے گی کہ جب اس نے قانون کیا، کیونکہ شاید سزا کا معاملہ تو ابھی نہیں، اس میں تو اختیارات کا معاملہ جو ہے وہ قوانین میں ترمیم ہوئی ہے جو کہ اب اختیارات زیادہ مل گئے. سزا بھی اور جو رازداری کے حوالے سے معاملات تھے ان پہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں میں بحث ہوگی کہ کیا نئے قوانین کا اطلاق ہوگا یا پہلے جو رازداری کے حقوق تھے وہ قائم رہیں گے. بہت انٹرسٹنگ سچویشن ہے. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے. $6 ارب کا جرمانہ کیا تھا عالمی عدالتوں نے جب پاکستان میں ریکوڈک کا بلوچستان میں مائننگ کا معاہدہ سپریم کورٹ کے حکم پہ منسوخ کر دیا تھا. اب عالمی بینک کی ثالثی عدالت نے فی الحال اس پر عمل درآمد روک دیا ہے، کم از کم مئی تک روک دیا ہے. یہ بہرحال ایک موقع مل گیا ہے پاکستان کو جو کوشش کر رہا ہے کہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ وہ ہو سکے، مگر بہرحال یہ خطرہ بھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بہت اہم معاملہ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس افتخار چودھری کی سربراہی میں چند فیصلے ایسے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو اور اس کے مستقبل کے حوالے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ریکوڈک کا ایک معاملہ ہے، پھر کارکے کا معاملہ تھا، پھر پاکستان اسٹیل کی نجکاری کو بھی ختم کر دیا تھا جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت نے. ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. کل رات گئے بڑی اطمینان بخش خبر آئی، قدر اطمینان بخش خبر تھی جو کہ واشنگٹن سے آئی، جہاں ورلڈ بینک کی ثالثی عدالت نے پاکستان پر ریکوڈک کیس میں $6 ارب جرمانے پر فی الحال عمل درآمد روک دیا. یہ ایک وقتی عمل ہے لیکن یہ پاکستان کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی. اس میں یہ ایک ریلیف ملا ہے، وقتی ریلیف ہے، لیکن یہ ایک بہت اہم اور اطمینان بخش ڈیولپمنٹ تھی. سابق چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے ریکوڈک میں تانبے اور سونے کی تلاش کے معاہدے کو کالعدم قرار دیا تھا اور پاکستان کو اس بین الاقوامی معاہدے کو توڑنا پڑا تھا جس کے خلاف پروجیکٹ کا ٹھیکہ لینے والی آسٹریلوی کمپنی TDR کوپر عالمی بینک کی ثالثی عدالت میں پہنچی اور پچھلے سال جولائی میں ثالثی عدالت نے غیر ملکی کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا اور پاکستان کی اپیل پر اب بھی $6 ارب کا جرمانہ موجود ہے. فی الحال اسے مئی 2021 تک مؤخر کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے. یہ معاملہ مکمل طور پہ ٹلا نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف ایک وقتی ریلیف ہے جو کہ ہمیں حاصل ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جس پر آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان پر اگر ہم پاکستانی روپوں میں دیکھیں $1000 ارب جرمانے کی تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے. جی ہاں، یہ جرمانہ اگر ہم $6 بلین کو گریں گے تو $1000 ارب کی جرمانے کی یہ رقم، یہ اتنی رقم ہے جو ہمارے IMF کے پورے بیل آؤٹ پروگرام کے برابر ہے بالکل. یعنی جو ہم IMF سے لے رہے ہیں یہ اکٹھا ہم پر جرمانہ ہوا صرف اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیس کی وجہ سے، اور وہ ان کیسز کی وجہ سے، ان معاملات کی وجہ سے جس کی سربراہی جسٹس افتخار محمد چودھری کر رہے تھے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ریکوڈک میں $6 ارب کا جرمانہ ہی نہیں ہوا بلکہ دنیا کی دیگر بڑی مائننگ کمپنیز نے بھی قانونی جھنجٹ سے بچنے کے لیے اب پاکستان نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے یا وہ پاکستان آنے سے بہت گھبراتی ہیں.
रेकोडिक का केस हुआ, पाकिस्तान के ऊपर $6 अरब का फाइन हो गया, डैमेजेस हो गए। कितना पाकिस्तान को नुकसान किया। इससे यही नहीं हुआ कि इतनी एक बड़ी कंपनी पाकिस्तान में नहीं आई, इससे ये हुआ कि और भी जो माइनिंग कंपनीज ने पाकिस्तान आना था वो भी नहीं आई पाकिस्तान। जब उन्होंने देखा कि इधर लिटिगेशन होगी तो वो भी नहीं आए। मैं जब अमेरिका में था तो मुझे मैसेज आई कि जिस कंपनी को अवार्ड हुआ है बैरक गोल्ड, उनका जो चेयरमैन है वो मेरे से बात करना चाहता है। तो उसने मुझे उसे हम ये कोशिश, अभी नेगोशिएशंस चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वही वापस आके पाकिस्तान में काम करें। तो वो मुझे कहता कि क्या आपको अंदाजा है कि दुनिया में, एशिया में नहीं, दुनिया में जो सोने के रिजर्व्स आपके पास हैं दुनिया में सबसे ज्यादा है और बेहतर है। अब बहरहाल ये विरसे में मिला इमरान खान हुकूमत को, ये भी एक अहम मामला है। अब हुकूमत इस अदालती और कानूनी तस्वीर से किसी सूरत से बचने के लिए पूरी रियासत सर तोड़ कोशिशें कर रही है कि इस मामले का कोई मुज़ाकराती हल ढूंढा जाए। और जिस कंपनी को पहले ठेका दिया गया था उससे हमारी इत्तलात के मुताबिक अब एक बैकडोर इब्तदा की गई है। पाकिस्तान के चोटी के बिजनेस टाइकून्स जो हैं वो हुकूमत के साथ मिल के इस पूरे मरहले को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आउट ऑफ कोर्ट मसला हो, पाकिस्तान की बिजनेस लीडरशिप, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है, सब मिल के ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ही संगीन मामला है और बहरहाल इससे जान भी छुड़ानी है। और फिर जो माशाल्लाह ये ज़खायर है जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ हुई थी, उनको भी फिर एक्सप्लोर करना है और फिर इंटरनेशनल कंपनीज़ को या फिर हमारी लोकल कंपनीज़ को मिल के इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम करना है। ये भी एक बहुत बड़ा कौमी मिशन है। ये बहुत ही इंतहाई संगीन सूरत हाल पैदा हुई उन कई फैसलों में से एक फैसले की वजह से जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले थे, जिनमें आज कई फैसले पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा बोझ साबित हो रहे हैं। कौमी ख़जाने को 8 आंसू रोने पड़ रहे हैं इन फैसलों की वजह से। इफ्तिखार चौधरी ने रिकॉर्डिक केस समेत कौम को जो दुख दिए हैं उसमें रिकॉर्डिक केस में $6 अरब यानी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना, और वो अब पाकिस्तान कहाँ से देगा ये। रिकॉर्डिक के अलावा दीगर अहम माहिदों में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के फैसले पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़े। इनमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टील की निजकारी का फैसला था। ये बड़ी शानदार निजकारी का फैसला हो चुका था। सऊदी अरब की अल जुमाया कंपनी पाकिस्तान स्टील की जो प्रोसेस था उसमें वो बड़ी कामयाब रही थी। ये कई $बिलियन न सिर्फ ये कि पाकिस्तान स्टील को आगे बढ़ाने के लिए लगाती है, इसमें एक्सपेंशन होती है, इसमें मज़ीद जॉब्स क्रिएट होती हैं, हुकूमत को टैक्सेस मिलते हैं, पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलता। हुआ ये कि जैसे ही ये निजकारी ख़त्म हुई, ये ज़ाहिर है कि जब सरकारी और सियासी लीडरशिप के अंदर ये हमारे इदारे आते हैं तो उसका जो हशर हुआ है उसकी वजह से आज हम अरबों कई अरब रुपए रोज़ा हर माह खर्च करते हैं सिर्फ इसको बरकरार रखने के लिए, और ये पूरा मामला रुका हुआ है। इसी दौरान तुर्की की कंपनी कारके के साथ जो रेंटल पावर माहिदा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उसको कलअदम करार दिया। इसमें भी पाकिस्तान को $1.5 से $2 अरब का जुर्माना हुआ। मिन्नत समाजत की जाके तुर्की के बड़े पाकिस्तान मोहब्बत करने वाले सदर हैं तैयब एर्दोगान, उनसे मिन्नत समाजत की। वज़ीर आज़म इमरान खान गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए और कहीं जाके कुछ इस मसले का हल ढूंढा गया है। यकीनन पूरी कौम इस सिलसिले में बहुत परेशान है और ये तमाम फैसले जो हैं ये पाकिस्तान की जड़ में बैठ गए हैं। शायद यही वजह है कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में एहतिसाब का अमल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इफ्तिखार चौधरी को जेल ना भेजा जाए। $100 मिलियन तो अब तक वकीलों की फीस में हुकूमत पाकिस्तान भर चुकी है। पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक जरदारी और नवाज शरीफ के साथ इफ्तिखार चौधरी जेल ना जाए। $100 मिलियन से ऊपर सिर्फ हम वकीलों की फीसें दे चुके हैं बाहर। ये जो अभी रिकॉर्डिक का केस आया है ये पहला केस है जो अभी आया है। अभी बाकी केसेस की लिस्ट है जो आनी है। जितना नुकसान इस आदमी ने पहुंचाया है पाकिस्तान को, ये कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ और जरदारी से कम नहीं है। फर्क यह है कि उनके टेन्योर लंबे थे, इसने 5-6 साल में उतना नुकसान पहुंचाया है जितना उन्होंने 15-15, 20-20 सालों में नुकसान पहुंचाया है। अगली जो अकाउंटेबिलिटी की जो शर्त है, ये कमीशन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया है, मेरा ख्याल है ये बड़ा एक दुरुस्त सिमत के ऊपर एक कदम है। ये हर पार्टी की ये बात कहते हैं, ये पाकिस्तान की जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी ये राय है। PMLN के जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना यह है कि जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कारके स्टील में रिकॉर्डिक में बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। नैब को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।
نیب تفتیش کرنا چاہتی ہے، میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، میں 2 کیس ان کے حوالے کرتا ہوں جو پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے۔ ایک 750 ملین کا کارکے کا کیس ہے، $750 ملین، اور ایک $12 ارب کی لائبلٹی، شاید اس سے بھی زیادہ $15 ارب تک آج پاکستان کو ریکو ڈیک کے معاملے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ تو یہ 2 کیس ہیں جن پر نیب نے کوئی بات نہیں کی۔ حکومت جو ہے یہ ریکارڈنگ کے لیے کمیشن بنانے جا رہی ہے۔ پہلا ڈیسیژن جو آیا وہ جنرل مشرف کے وقت جو ہے اسٹیل مل کی جو ہے پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سینکڑوں بلین جو ہے اسٹیل مل کو جو ہے افلوٹ رکھنے کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت نے دی۔ کارکے کا $850 یا $900 ملین جو ہے وہ ہمیں ٹھک گئے اس کے اندر۔ اس کے بعد براڈ شیٹ آیا اور یہ ریکارڈنگ، یہ چاروں اور اس کے علاوہ بھی ہیں، یہ چاروں جو ہے ایک امپاور کریں اس ہاؤس کو، اس کی ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں۔ یاد رہے فروری 2018 میں سپریم کورٹ میں LNG معاہدے کے خلاف شیخ رشید کی درخواست مسترد کرتے ہوئے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارکس دیے تھے کہ اسٹیل مل کارکے ریڈر پاور ریکوڈک کا معاملہ ہم دہرانا نہیں چاہتے۔ ان معاملات میں عدالتی دخل اندازی سے ہمارا بہت بڑا عالمی سطح پر نقصان ہوا ہے، یہ کہنا تھا سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کا۔ یا آپ نے اندازہ لگایا کہ ان فیصلوں سے پاکستان کو وہ نقصان ہوا ہے کہ اگر ان پہ عمل درآمد ہو جائے تو ہماری معاشی کمر خدا نہ خواستہ اس پہ بہت کلیدی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی معزز قانون دان ہیں، سابق اٹارنی جنرل پاکستان رہ چکے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی، اور پروسیکیوٹر جنرل نیب جناب عرفان قادر۔ بہت بہت شکریہ عرفان قادر صاحب۔ پہلے تو ہم یہ جو شاخسانے ہیں اس پہ تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں، اس کا ہم نے بیان بھی کیا ہے۔ فی الحال یہ جو وقتی ریلیف ملا ہے ہمیں عالمی بینک کی یہ ثالثی جو فورم ہے، اس سے ظاہر ہے یہ وقتی کچھ مہینوں کا یہ ریلیف ہے۔ اس دوران ہم آؤٹ آف کورٹ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ڈیل کریں کسی صورت سے، لیکن جو ہماری کریڈیبلٹی ختم ہو گئی اس کی وجہ سے، جو کہ پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے، کیا اب بھی آپ کو ممکن ہے لگتا ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل ہماری کمٹمنٹس ہیں یا جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جو کہ حکومت پاکستان یا کوئی بھی صوبے کی حکومت کسی دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ، اور خاص طور پر جب کہ اس کے اوپر بیچ میں ٹریٹیز بھی انوالوڈ ہوں، تو اس کے بارے میں جو سب سے جو مسلمہ اصول ہے انٹرنیشنل لا کا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایگریمنٹس ہیں ان کی پاسداری کرنا آپ پہ لازم ہے۔ اور یہ ایک ایج اولڈ میگزم ہے لاطینی زبان کا، جس کا کہ مخفف ہے پیکٹا سنٹ سرونڈا، کہ دی ایگریمنٹس اینڈ کمٹمنٹس مسٹ بی کیپٹ بائی دا گورنمنٹس۔ تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ریاستیں جو ہیں ان کی اگر عدالتیں اس طرح کے کمٹمنٹس میں مداخلت شروع کر دیں جس کا کہ تعلق پاکستان کے فورن ٹریٹیز کے ساتھ یا ریلیشنز کے ساتھ ہو، تو یہ عدالتوں کی دخل اندازی بنتی ہی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں عدالتوں نے بہت سارے معاملات میں دخل اندازی کی، نہ صرف کہ لیکن عرفان قادر صاحب وہ جتنی بھی کی عدلیہ میں مداخلت کی، مقننہ میں کی، جو اس کی ہمیں کاسٹ دینی پڑ رہی ہے ہماری سیاست کو، ہمارے معاشرت کو، ہمارے ملک کو، وہ تو ہم دے رہے ہیں، مگر یہ تو وہ کاسٹ ہے جو کہ بالکل انبیریبل ہے۔ یہ $6 بلین کا ایوارڈ ہوا پھر، اور یہ سارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہم نے بریک کیے۔ ہم نے پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن کی، وہ سعودی عربیہ کا گروپ تھا، وہ مڈل ایسٹرن گروپ تھا، وہ آیا تھا، اس کو ہم نے ڈن ہو گئی تھی ہماری ڈیل۔ پھر یہ کارکے کا پورا معاملہ تھا، وہ ٹرکش کمپنی تھی، وہ ہمارا ایک سوورن ہماری ڈیل تھی۔ پھر یہ ٹیڈیان کے ساتھ ہمارا ریکوڈک کا ایک سوورن ڈیل تھی۔ اب اور پھر ایک ہی سپریم کورٹ نے ایک ہی چیف جسٹس صاحب کے دور میں، یہ تو صرف وہ واقعات ہیں ان کی چیف جسٹس کے لیڈرشپ کے دوران جو کہ پاکستان کی معیشت آج بے پناہ اس کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ یہ پورا دور جو تھا یہ بہت ہی ایک مایوس کن دور کہہ سکتے ہیں جسٹس افتخار چودھری کا۔ یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جس قدر انٹرفیئرنس اس دور میں ہوئی ان تمام معاملات میں جن کیسز کا ذکر آپ نے کیا ہے، تو اس سے واقعی ملک کا بہت نقصان ہوا۔ اور میں ابھی بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہمیں دینا چاہیے سب کو، لیکن ہمیں اس میں فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک JIT تو ضرور بننی چاہیے
تاکہ تمام لوگ، میں نہیں سمجھتا کوئی فرد واحد کوئی ایک شخص اس میں رسپانسبل تھا، بہت سارے لوگ لگتا ہے جیسے کہ ملوث ہو سکتے ہیں. میں حتمی طور پہ تو نہیں کہوں گا، یہاں تو ان کی ناسمجھی ہو سکتی ہے یا پھر کچھ لوگ واقعی ملوث بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ایک JIT بننی چاہیے اور اس میں بڑے ڈیسنٹلی ان سب کا ورشن لیا جائے. جو جج صاحبان تھے جنہوں نے فیصلے کیے کہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کیوں کیا، انہوں نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیوں کیا، اور جو وکلاء جو اس وقت ان کی معاونت کر رہے تھے انہوں نے کیا کریکٹ اسسٹنس اس وقت رینڈر کیا، اور جو لوگ حکومت کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے کیا. یا دوسری ایک امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت نے کیا اس میں جو اہم لوگ ہیں ان کو پورا موقع دیا یا ان سے پوچھا کہ اس کے کیا کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. اور جبکہ اس طرح کے کچھ کیسز پہلے بھی آ چکے تھے، جس طرح کہ مجھے یاد ہے ہپکو کا کیس تھا یا ایک SGS ٹیکنا کا کیس تھا، یہ سارے بھی معاملے جو تھے یہ اس پہ بھی عدالتوں کے فیصلے آ چکے تھے. تو ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کیا اس طرح کا ایڈونچرزم جو ہے اس وقت کی عدالت کو کرنا چاہیے تھا. اور خاص طور پہ جب آپ نے کارکے کا بھی ذکر کیا، آپ نے اسٹیل ملز کی پرائیویٹائزیشن کا جو ایک پروسیس تھا اس میں بھی انٹرفیئرنس کا ذکر کیا، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ جو بھی ہوئے پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائنینشیل لاس، فینومینل لاس ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوری کوئی نہ کوئی JIT جو ہے بننی چاہیے. تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی لیجسلیشن کریں کہ جب اس طرح کے سوورن ہم ایگریمنٹس کریں یا کانٹریکٹس کریں، انٹرنیشنل کانٹریکٹس کریں، تو ہم جو عدالتی اوورسائٹ ہے اس کو کسی صورت سے اس کو ریسٹرکٹ کریں تاکہ اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں، کیونکہ ان پہ کسی پہ بھی عمل ہو گیا تو ہمارے لیے تو اللہ معاف کرے بہت مصیبت والی کیفیت ہو جائے گی. کہ آئندہ ایسا نہ ہو سکے، پھر انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں ان کو بھی کوئی کانفیڈنس آئے. کامران خان صاحب آپ نے یہ بہت اچھا سجیسٹ کیا ہے لیجسلیشن کا. میں تقریباً کو پچھلے 10-12 سال سے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے جتنے فیصلے ہیں یا تو ان کو عدالتیں ریوزٹ کریں، عدالتوں نے تو کیا نہیں ہے، تو لیجسلیشن کے ذریعے ان کو ایک سمپل لیجسلیشن سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ سارے فیصلے جو ہیں اگر آپ اس کو آئین کے دھارے پہ رکھ کر دیکھیں تو یہ تمام غیر آئینی تھے، اور ایسی لیجسلیشن ہو سکتی ہے جس سے کہ آئین کی پاسداری ہو. کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے عدلیہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ اور یہ مقننہ یا ایگزیکٹو کے اوپر چڑھ دوڑے. لائک وائز ایگزیکٹو عدلیہ پہ نہیں چڑھ دوڑ سکتی. اور اگر اس طرح کی لمٹس اگر ہم نے پھلانگ دی ہیں اور اس میں ملک کا اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے تو پھر بڑا ضروری ہے کہ لیجسلیشن، سمپل لیجسلیشن کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے اور یہ اچیویبل ہے. 1.5 سے 2 صفحے کی لیجسلیشن آئے گی، یہ سارے فیصلے کالعدم ہو جائیں گے. اور یہ تقریباً کل 10 سے 15 فیصلے ہیں مین. یہ تمام فیصلے جو ہیں ایک لیجسلیشن کے ذریعے ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ جو امبیرسمنٹ ہم فیس کر رہے ہیں اور وہ اگلی تاریخ مئی میں آئے گی شاید یہ ریکارڈک میں، اس سے پہلے ہمیں یہ لیجسلیشن کر گزرنی چاہیے تاکہ ہم اتنی بڑی مشکل سے اور مصیبت سے نکل جائیں. بہت بہت شکریہ جناب عرفان قادر ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.